बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, 2026 का आगाज़ हो गया। दुनिया तरक्की के नए से नए अहदाफ मुकर्रर कर रही है, मगर हम उन मसाइल में उलझे हुए हैं जिन्हें 50 साल पहले हल कर लिया जाना चाहिए था। ज़रई मुल्क कहलाने वाले पाकिस्तान नए साल के दौरान भी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार नज़र आ रहा है। हुक्मरान माशी तरक्की के खोखले दावों में मसरूफ़ हैं, जबकि हकीकत बहुत ही खौफनाक है। फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में नवाज़ शरीफ हुकूमत का LNG मुआहदा एक ऐसा फ़ैसला था जिसने पाकिस्तानी मईशत की चूल्हें हिला कर रख दी थी। बांग्लादेश और इंडिया को $6 पर गैस मिल रही थी। नाज़रीन, $6 पर गैस मिल रही थी इन दोनों मुल्कों को। हमने $12 पर उसके तवीलुल मुद्दती मुआहदे कर लिए। अब मुल्क में सनती सरगर्मियाँ ना होने के बराबर हैं, मगर IPPs में कैपेसिटी पेमेंट की तरह इस LNG के ये मुआहदे भी मुल्की मईशत पे नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बने हुए हैं, सफ़ेद हाथी बने हुए हैं। मुल्की एक्सपोर्ट की एक झलक भी आपके सामने रख देता हूँ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी अमूर में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान की सी फूड एक्सपोर्ट में 60% से ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है, यानी जो अब कम हो के $15 करोड़ रह गई हैं। पाकिस्तान से यूरोपीय यूनियन को सी फूड की या मछली, झींगे वगैरह, इसकी एक्सपोर्ट जो थी, जो कभी $40 करोड़ से ज़्यादा हुआ करती थी, वो अब गिर कर $15 करोड़ पे आ गई है। नाज़रीन, मैं ये बातें कोई हवा में नहीं कर रहा, ये हुकूमत के अपने इदारों के अदाद शुमार है। इदारा शुमारियात ने गुज़िश्ता माली साल के नज़रसानी शुदा माशी अदाद शुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक मुल्की मईशत के मजमूई हजम में 761 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। यही नहीं बल्कि अमरीकी डॉलर में सालाना फ़ीकस आमदन में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में बेरोज़गारी ऐसी है जो पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर उसका मुशाहिदा नहीं किया गया था। डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट असामा खिलजी का कहना ये है कि जी मुल्क में इंटरनेट की क्वालिटी इतनी ख़राब है कि पिछले साल पाकिस्तान से 16 लाख लोग मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। मुल्क छोड़ने वालों में ज़्यादातर ऐसे थे जो IT के शोबे से वाबस्ता थे। अब IT माहिरीन का कहना ये है कि मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ गई है। हुकूमत इस तरह इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप बंद करती रही तो बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तानियों के साथ कारोबार ही नहीं करना चाहेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान में जो महदूद सी सरमायाकारी आ भी रही है, वो सिर्फ़ पाकिस्तानियों को कुछ बेचने के लिए आते हैं, यहाँ से कमा कर रकम बाहर मुंतकिल कर देते हैं, यानी इस हाथ से भेजा और उस हाथ से वापस कर लिया, इस हाथ से ले इस हाथ से दे और दुगना दे। अच्छा, नई सरमायाकार कंपनियां वो कहते हैं कि जी यहाँ कुछ बना कर बाहर एक्सपोर्ट नहीं करते, इसलिए नाइकी वियतनाम में फैक्ट्री लगाता है जाके, सैमसंग वियतनाम में फैक्ट्री लगाता है, एडिडास जो है वो कंबोडिया चला जाता है, लेकिन पाकिस्तान कोई नहीं आता। तकलीफ दह हकीकत यह है कि पिछले 3 साल के दौरान 25 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस क्लोज़ कर चुकी हैं। इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन और पैदावार को बहुत स्क्वीज़ कर दिया है, महदूद कर दिया है। ये है नाज़रीन मुल्क की असल माशी सूरत हाल। इक़्तिसादी तरक्की के झूठे दावों और सतही किस्म के प्रोपेगेंडे और इकनॉमिक टेक ऑफ के महंगे अखबारी इश्तिहारात में जो बताया जा रहा है, उनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कितना ताल्लुक़ है, इस बात का अंदाज़ा आप इन्हीं मेरे पेश करदा बल्कि हुकूमत के पेश करदा अदाद शुमार से लगा लें नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, मसला सिर्फ ये नहीं है कि शहबाज सरकार जो है वो माशी तरक्की में बुरी तरह नाकाम रही है या माशी मैदान में पीछे है। नहीं, शहबाज शरीफ की सलाहियतों का जो बुत 30 बरस के दौरान तराशा गया था, स्पीडोमीटर पता नहीं क्या था, स्पीड शहबाज स्पीड या वो था, वो 3 साल में नाज़रीन पाश नहीं किरची हो गया। मौजूदा सरकार सिर्फ नाअहल ही साबित नहीं हुई बल्कि परले दर्जे की हासद भी है। इसलिए उसने जहाँ खुद तरक्की नहीं की ना, वहाँ उसी हसद में 1-2 सूबों को औरों को भी उसने तरक्की नहीं करने दी। मसलन कहा जाता है, अदाद शुमार के मुताबिक ही बता रहा हूँ, कि KP के तरक्याती मंसूबों को भी उसने रोक लिया। अली अमीन गंडापुर ने वफाक की कई नाइंसाफ़ियों पर पर्दा डाला हुआ था, मगर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो वफाकी हुकूमत को हर सतह पे
بے نقاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ جی کے پی میں گبرال ہائیڈرو پاور منصوبے پر 85% کام مکمل ہو چکا ہے، تاہم گزشتہ 8 مہینے سے غیر ملکی ورکرز کے لیے NOC جاری نہ ہونے کے باعث منصوبہ بر وقت مکمل نہیں ہو پا رہا۔ پھر یہ کہتے ہیں جی مقابلہ کریں، اور وہاں ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ لاہور دیکھا ہے جی آپ نے، یہ دیکھا ہے جی آپ نے، ناظرین ذرا سنتے جائیے گا۔ اب سہیل افریدی کہتے ہیں کہ ہم بارہا وفاقی حکومت کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہمیں NOC دے دیں، لیکن 8-9 مہینوں سے ہمیں یہ NOC نہیں مل رہا، یعنی غیر ملکی ورکرز نے آ کے کام کرنا ہے، کوئی ایڈ بھی نہیں مانگ رہے، وہ بعد کی بات ہے۔ اور وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی بتا رہے ہیں کہ اس پر میں نے گبرال پروجیکٹ پر کچھ جب پیش رفت کرنے کی جب بھی کوشش کی ہے تو مجھے کہیں کسی طرف سے بھی کوئی امید افزا جواب نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، پھر میں نے گبرال پروجیکٹ پر کچھ خود بھی ریسرچ کی کہ کہیں یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی وفاقی حکومت پر محض الزام تراشی تو نہیں ہے جو سیاسی مخاصمت کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ میری اپنی ریسرچ سے پتہ چلا کہ جی گبرال ہائیڈرو پروجیکٹ جو ہے وہ ضلع سوات میں گبرال دریا پر ایک رن آف ریور ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے، دریا کے بہاؤ پر جسے کہا جاتا ہے۔ یہ پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے تیار کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ علاقے میں صاف توانائی، شفاف توانائی، یعنی جو ماحول کے لیے خطرے سے خالی ہوتی ہے، صاف توانائی کی پیداوار کو بڑھانا ہے۔ اس منصوبے سے 88 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے وفاق سے متعلق جو ہے تحفظات جو ہیں ناظرین وہ 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ سہیل افریدی مزید کہتے ہیں کہ جی چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کینال جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، اس میں وفاق کے 80% جبکہ کے پی کا 20% شیئر تھا، مگر وفاق نے کے پی کا شیئر بڑھا کر 35% کر دیا۔ اس کے باوجود صوبے نے اپنے حصے کے پیسے دیے مگر وفاق اپنا شیئر ادا نہیں کر رہا، اندازہ کریں، جس سے یہ منصوبہ بھی رکا ہوا ہے۔ وفاقی حکومت کا یہ ناظرین طرز عمل بتا رہا ہے کہ سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں ملکی ترقی سے کس بے رحمانہ انداز میں کھیل واڑ کیا جا رہا ہے۔ اچھا ناظرین، پاکستان میں اس وقت حالات کیا ہیں، اس پر مزید ذاتی رائے دینے کی بجائے میں کوئی آپ کے سامنے ملک کے 3 بڑے صحافیوں اور تجزیہ کاروں کی رائے رکھ دیتا ہوں، عنوان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جناب ایاز امیر کہتے ہیں کہ افسانہ تو یہ سنایا جاتا ہے کہ استحکام لائے ہیں، جو آج وطن عزیز کی حالت ہے کیا اسے استحکام کا نام دیا جا سکتا ہے؟ ادھوری نیند سے بیدار ہوں تو نعرہ لگتا ہے کہ معیشت مشکل حالات سے نکل آئی ہے، حالانکہ مہنگائی اور قوت خرید کی کمی سے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ نوید سنائی جاتی ہے کہ معیشت سنبھل گئی ہے۔ مذاق کرنا کوئی ان حکمرانوں سے سیکھے۔ ایاز امیر صاحب مزید لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سوجی ہے انہیں کہ غریب اور دہاڑی دار مزدوروں کے پیچھے لگ جائیں، جن کی گزر بسر جو ہے وہ ریڑھیوں یا ٹھیلوں سے ہو، ان کے پیچھے پڑ گئے۔ ٹریفک چالان اتنے ہو رہے ہیں کہ پہلے سے بے حال لوگوں کی مزید چیخیں نکل رہی ہیں۔ مخصوص وزیر ہیں جن کا کام یہی لگتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر بے تکی اور اشتعال دلانے والے بیانات دیتے چلے جائیں۔ بنیادی مسئلہ البتہ یہ ہے کہ حکومتیں ایک خلا میں چل رہی ہیں اور عوام کی بھاری اور واضح اکثریت دوسری طرف کھڑی ہے۔ محترم جناب عامر متین صاحب موجودہ حالات پر کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت سب سے مظلوم سیاسی قد کاٹ جو ہے وہ نواز شریف کا لگ رہا ہے۔ ان کی سیاست بھی نہیں ہے اور وہ خود بھی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ کچھ لوگ دہائیاں دیتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، لیکن وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ معروف تجزیہ کار شہزاد چودھری صاحب کا تجزیہ بھی سننے کے قابل ہے، بہت زبردست۔ وہ کہتے ہیں کہ رجیم چینج کا مقصد یہ تھا کہ ملک کو واپس پٹڑی پہ لایا جائے، جن میں سے 80 سے 90% معاشی مسائل تھے، زیادہ جو مسائل تھے واپس پٹڑی پہ لانے کے حوالے سے، لیکن سیاسی عدم استحکام ٹھنڈا نہیں ہو پا۔ امید یہ تھی کہ ہم معاشی طور پر اتنی ترقی کر لیں گے
کہ عام آدمی میں اس معاشی نظام کی ساکھ بن جائے گی، عوام کا اعتماد بحال ہو جائے گا، مگر یہ نہیں ہو پایا۔ حکومت کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس نے عسکری برتری کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، عوام کو کرپٹو مائننگ اور پتہ نہیں اے آئی کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ ایک آدمی جیل میں ہے، باقی عوام تو جیل سے باہر ہے، مگر ان عوام کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پرفارمنس تو جیل کے باہر والوں نے دکھانی ہے۔ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری کنور دلشاد کے بعض حلقوں کے ساتھ پرانے اور قریبی روابط ہیں، ان کی رائے کو بھی عام طور پر بہت معتبر سمجھا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیں۔ وہ کہتے ہیں جی سیاستدانوں کے خاندانوں کی مستقل رہائش گاہیں بیرون ملک ہیں، ان کے کاروبار بھی باہر ہیں، مگر انہیں سیاست پاکستان میں کرنی ہے، صرف سیاست پاکستان میں کرنی ہے۔ ایسی ذہنیت کے لوگ ہی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کی آ رہے ہیں جو سوچتے ہیں، جن کی حالات پر نظر ہے اور جنہیں ملک کی فکر ہے۔ اگلی کہانی آپ خود سمجھ لیں۔ اچھا ناظرین، آزاد کشمیر میں حالات پھر کشیدگی اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ حکومت کی وعدہ خلافی کے خلاف دوبارہ احتجاج کے لیے پر تول رہی ہے۔ اس سال آزاد کشمیر میں الیکشن بھی ہونا ہے۔ پچھلے احتجاج کے نتیجے میں آزاد کشمیر کی حکومت بدلی تھی، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ خبر کے مطابق جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر نے 4 اکتوبر کے معاہدوں کی خلاف ورزیوں پر حکومت کے ساتھ مزید کسی بھی میٹنگ سے سرے سے انکار کر دیا ہے، اور ایکشن کمیٹی نے وزیر برائے امور کشمیر کو لکھ کر کہہ دیا ہے کہ جی معاہدے کے تحت 90 روز میں مطالبات پہ عمل ہونا تھا، جس میں صرف 4 دن رہ گئے۔ معاہدے کے مطابق ہر 15 دن بعد میٹنگ طے ہونا پائی تھی، مگر 3 ماہ میں صرف 2 میٹنگز ہوئی ہیں۔ معاہدے کے مطابق ECL سے نام نکالے گئے، نہ ہی وہ کیا کہتے ہیں وہ FIRs جو ہوئی تھیں ان کے خلاف وہ واپس ہوئی ہیں۔ مہاجرین کی نشستوں پر بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر ناظرین بہرحال ایک بہت حساس خطہ ہے، اور ہم سب کو اس پر رائے زنی کرتے ہوئے بھی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہاں کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کشیدگی ہو، وہ چند لمحوں میں عالمی میڈیا کی زینت بن جاتی ہے۔ بھارت بھی ہر وقت پوائنٹ سکورنگ کی طاق میں رہتا ہے، شکار لگا کے گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے میرا وفاقی حکومت سے بہت ہی مخلصانہ استدعا ہے، میری مشورہ ہے کہ اس نے اکتوبر میں جو معاہدہ کیا تھا اس پر عمل کیا جائے، ورنہ عالمی سطح پر ایک مرتبہ پھر تماشا لگنے کا خدشہ موجود ہے۔ ملکی اور عالمی سطح پر رسوائی ملے گی ہمیں۔ باقی شہباز سرکار نے کرنی تو خیر اپنی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین آخر میں راحیلہ اشرف کے چند اشعار نئے سال کے حوالے سے۔ کیا سال نو ہے ہمیں تو اس کی خبر نہیں، کوئی بتائے نئے برس میں نیا بھی کیا ہے، وہی ہے سورج وہی نظارے، ہے چاند ویسا وہی ستارے، نہ ہاتھیوں کا غرور بدلا نہ چیونٹیوں کی قطار بدلی، نہ افسری کا خمار ٹوٹا نہ بے کسوں کی پکار بدلی، گئے برس میں جو فاقہ کش تھا نئے برس بھی غریب تر ہے، شہر کی رونق عروج پر ہے تو دل کی حالت عجیب تر ہے، کوئی بتائے نئے برس میں نیا بھی کیا ہے، جو اتنے برسوں تلک سمیٹے تھے خار ہم نے، ابھی ہے تازہ وہ گھاؤ اب تک بھرے نہیں ہیں، گزشتہ برسوں میں جاں کو آتی تھی جو اداسی، گزشتہ برسوں میں جاں کو آتی تھی جو اداسی، رواں برس بھی ہمیں اداسی نگل رہی ہے، رواں برس بھی ہمیں اداسی نگل رہی ہے، ہر ایک برس کا ہر ایک لمحہ گزارا تنہا، کوئی شریک سفر نہیں، کیا سال نو ہے ہمیں تو اس کی خبر نہیں، کیا سال نو ہے ہمیں تو اس کی خبر نہیں ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔